हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। आपके साथ महफूज पंजाब के विजन में आने वाले डिपार्टमेंट्स की कार्रवाइयाँ शेयर करेंगे, जिसमें CNF आता है, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स। CTD आता है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ जो बच्चे किडनैप हुए, पुलिस ने उनको ढूंढ लिया है, वो किस हाल में थे, उनके पीछे उनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और तहसील समुंदरी के इलाके 46 गाफ बे में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, जिसमें एक मुलज़िम ने एक तो ठीक है, एक इंसान को भी उसने मारा है, लेकिन इसके साथ-साथ उसने दहशत फैलाई हुई है इस पूरे इलाके में। वो उसकी स्टोरी क्या है, ये जानेंगे। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या सीसीडी वहाँ पर एक्शन नहीं ले रही या लेने वाली है? मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट। लेकिन इसके साथ-साथ मैं इनसे ये भी जानूँगी कि रफ़ाइल के हवाले से इनके पास क्या रीसेंट अपडेट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर, महफूज पंजाब के विजन में CTD आता है, जिसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहा जाता है। CNF आता है, जिसे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कहा जाता है। क्या क्या कार्रवाइयाँ हैं, ज़रा प्लीज़ बताइए टर्न बाय टर्न। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के महफूज़ पंजाब विज़न के मुताबिक जैसे मैंने बताया ये मुख्तलिफ़ काम हो रहे हैं, उसमें जो CTD के हवाले से है ना महफूज़ पंजाब, इसमें जनाब जो है महकमा दाखिला के मुताबिक सूबाई काबीना की मंजूरी से CTD के दायरा इख्तियार को पंजाब में मज़ीद बढ़ा दिया गया। जिन इलाके में उसका दायरा इख्तियार नहीं था वहाँ भी बढ़ा दिया गया है। और जिन इलाकों में बढ़ाया है इसमें तहसील कोहे सुलेमान, डेरा गाज़ी खान और तहसील राजनपुर को CTD डेरा गाज़ी खान के दायरा इख्तियार में शामिल किया गया है। और CTD डेरा गाज़ी खान का दायरा इख्तियार अब DG खान पुलिस रेंजन के तमाम अज़ला में तक मुहित कर दिया गया, मुहित होगा। तमाम अज़ला जितने भी अज़ला हैं ना उसके जो है ना। और DG खान पुलिस रेंजन में डेरा गाज़ी खान, मुज़फ़्फ़रगढ़, रलैया और राजनपुर शामिल हैं। और ये फैसला हालिया फैसले के तहत 27 सितंबर 2019 जी। 2019 में ना में जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें तरामीम की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ठीक है? इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। चलिए, ये ये तो तो आप बहुत अच्छी CTD बात है, की बात। खुशाइंद बात है हाँ, पाकिस्तान हाँ, की ये तरक्की के लिए और सिस्टम्स को वहाँ मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप समझ रही हैं ना वहाँ पे कितनी ज़्यादा इस वक़्त जो इन इलाकों में दहशतगर्दों ने, जो इंडिया के पाले हुए दहशतगर्द हैं, जो इंडिया की तरफ से सप्लाई आती है, ठीक है ना? दहशतगर्दों की ये उधर बॉर्डर से आते हैं उस तरफ से, जी, बिल्कुल। उनको तैयार किया गया है। उनको अभी जो एक फ़िल्म भी आई, कौन-सी क्या नाम था? धुरंधर। धुरंधर। धुरंधर में जो उन्होंने किया बात की सारी बकवास है। सारी उन्होंने मतलब ये ऐसे शो कर दिया भई कराची के लियारी का उसका इंडिया से क्या लेना-देना? सर, इसमें कराची बेशक पाकिस्तान को चलाता है, उसमें कराची के साथ पोर्ट है, उसमें बड़ा कुछ होता है और उसमें बड़ी गैंग वार है। उसमें एक आप एक करैक्टर को लेके जिसको आप सही तरीके से रिसर्च नहीं कर सके, आप कोई बता नहीं सके कि उसमें है क्या, उसका आगा-पीछा क्या है। आपने एक बड़ी बकवास की, आपने एक बोले आज तक पाकिस्तान ने, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि किसी इंडियन शहीद के बारे में कभी कोई बात नहीं की। कभी उसकी इंसल्ट नहीं की। लीस्ट इन्होंने इस जेंडर। फ़िल्म के अंदर हमारे शहीद जो हैं चौधरी असलम, उनके बारे में वो कह रहा है उसको कि वो जिन्न और इंसान का बच्चा, है ना? ये मतलब अजीब बकवास है उनकी। ये अच्छा। उनका एक वो दिमाग जो है ना जो गलीज़ दिमाग उसकी अक्कासी करता है। इन्होंने इंडिया ने जो भी हालिया जंग में जो मार खाई है ना, ये उसकी खफकी उसकी कोई वो चीज़ें ना दूर करना चाहते हैं इस तरह की फ़िल्म बना के और इसका रिज़ल्ट क्या निकला? तमाम मुत्तहदा अरब अमारात में, दुबई में, उर्दन में, ओमान में, सऊदी अरब में, हर जगह जहाँ पे इनकी फ़िल्म जाती थी और बहुत बड़ा बजट होता था इनका, वहाँ से ये कमाते थे, वो सब जगह बैन हो गई। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन सर, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि अभी हाल ही में सिंध की जानिब से मिस्टर शर्जील मेमन 5 मूवीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें ये रिकॉर्ड कायम हुआ है कि ये एक मूवी है जो काउंटर कह सकते हैं या आंसर होगा। और उसमें एक्चुअली जो जेन्युइन रियल स्टोरी है या लियारी का पूरा इलाका है कराची का, उसको पोर्ट्रे किया जाएगा। और ये मूवी जो है वो 25 दिनों में रिलीज़ की तो डेट अभी आएगी, लेकिन 25 दिनों में ये बनी है। हाँ, बुशरा आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे इल्म में भी ये बात आई है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर अब ये सिर्फ़ सियासी बयान ना रहे, अभी तक ये बयान है। तो फिर आर्ट्स एंड कल्चर के स्क्रिप्ट थ्रू के अब ऊपर एक अभी इसके कोल्ड स्क्रिप्ट के वॉर ऊपर चलने काम लगी होना है। है। हाँ, इसके स्क्रिप्ट के जी। ऊपर काम होना है जहाँ तक मुझे पता है। और हम इसको खुशाइंद कहेंगे। रिलीज़ होने अ, वाली है हाँ, सर।
ریلیز ڈیٹ جو ہے وہ آنی ہے ابھی. اللہ کرے تمہاری بات ٹھیک ہو، اللہ کرے تمہاری بات ہو اور وہ مسٹر نعیم جلدی آ حنیف کے جائے، اور ساتھ میں ابھی کہتا ہم ہوں نے یہ یہ ایسا ڈسکس ہونا کیا. چاہیے، جی ہونا سر. چاہیے۔ وہ بڑا جلدی یہ جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، انہیں اری بنائی فلم، پھر وہ سیکٹر کون سا بنایا، کوئی ایک فلم بنائی، ان کا کام دا یہ ہے کہ سرجیکل یہ اسٹرائک ہاں مسٹر آدتیہ دھار. ہاں ادتیہ دھار۔ اب اس کے پاس اور کچھ نہیں بیچنے کو، اس نے ایک پلان بنایا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف بناؤ اور نوٹ کٹھے کرو۔ خیر چلیے لالچ لیٹس سی، بھیجیں، ہم لیٹس آتے ہوپ ہیں فار دا واپس بیسٹ. اپنے پوڈ کاسٹ کے سر موجودہ سی این ایف کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. بہت زبردست اس کی یہ رپورٹ پڑی ہوئی سی این ایف کی، پلیز بتائیے یہ میں آپ کو کیا اپڈیٹس پڑھ ہیں کے آپ کے بناتا پاس. ہوں۔ جناب یہ وزیر اعلی پنجاب صاحب مریم نواز صاحبہ کے ویژن منشیات سے پاک پنجاب، نائس. یہ آپ کو پتہ ہے سی سی ڈی نے جی وہ بھی جو چل رہی ہیں کاروائیاں، پلان ہاں شروع جی. کیا ہوا ہے اور ان منشیات کے خلاف صحت مند اور محفوظ پنجاب کے تحت صوبہ بھر میں منشیات فروشوں اور اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں گزشتہ 2 ہفتوں میں۔ یہ ذرا غور کرنا ذرا کہ کتنی زبردست کارروائی، 290 کلو گرام یہ مطلب ہے، آپ اس کو لگا لیں گے 2 ہفتے کی کوئی رپورٹ آئی ہے 2 ہفتوں کی رپورٹ، اور میں 290 وہی میرے کلو سامنے گرام. پڑی ہوئی ہے نا، میں وہیں ٹھیک سے بتا ٹھیک، رہا ہوں آپ بتائیے کو، بتائیے. اس لیے بتا رہا ہوں۔ ہاں ان منشیات کی مجموعی مالیت تقریباً 8400 ملین روپے سے زائد بنتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنی زیادہ۔ ان آپریشنز کے نتیجے میں 31 ملزمان کو گرفتار کیا گیا 2 ہفتوں میں۔ 31 بڑے اسمگلر ہیں، چھوٹے موٹے ٹھیک. نہیں ہیں، یہ ابھی گلیوں میں پڑیاں بیچنے والے وہ نہیں ہیں، بڑے سپلائر۔ اچھا ان کو گرفتار کیا گیا اور پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس جو ایکٹ ہے 2025 کے تحت 17 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ برآمد شدہ منشیات میں چرس 130 کلو گرام، افیون 51 کلو گرام، بھنگ، اچھا بھنگ بھی اس میں منشیات میں شامل ہو گئی اب، بھنگ کے پاپڑ وغیرہ ملا کرتے تھے ہے نا، بھنگ 79 کلو گرام، ویڈ 13 کلو گرام، کوکین 1.5 کلو گرام، آئس 7 کلو گرام، ہیروئن 3 کلو گرام اور 28 کوئی وہ جو نشاور گولیاں، یہ خوفناک ڈانسنگ پلز وغیرہ، یہ وہ ساری اس طرح کی۔ اچھا اس میں آگے ڈیٹیل ہے جی۔ گجرانوال میں کارروائیوں کے دوران 178 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کی گئیں، جن میں 128 کلو گرام چرس، 50 کلو گرام افیوم شامل ہے۔ اچھا اس دھندے میں ملوث منشیات فروشی میں ملوث 5 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا، ٹھیک ہو گیا جی، گجرانوالا کے اندر۔ ڈیرہ غازی خان میں انٹیلیجنس بیس مختلف جگہوں پر جو آپریشن کیے گئے، جس میں 58 کلو گرام کے قریب منشیات قبضے میں لی گئیں، جن میں 4 کلو گرام آئس، 54 کلو گرام بھنگ اور اس دوران 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ڈیرہ غازی خان میں۔ راولپنڈی میں مختلف کارروائیوں میں 8 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد ہوئیں، جن میں جناب منشیات کے ساتھ 1.5 کلو گرام کوکین شامل ہے، یہ سب سے ایکسپینسو جو ہے نا نشہ کوکین، جسے کوک وغیرہ بھی کہتے ہیں اکثر لوگ، ہم فلموں وغیرہ میں دکھاتے ہیں، جس کی مالیت کوئی 3 کروڑ روپے ہے، صرف 1.5 کلو گرام کی 3 کروڑ روپے مالیت ہے۔ اور 5 منشیات فروش پکڑے گئے۔ فیصل آباد میں صرف ایک کارروائی میں 5 کلو بھنگ برآمد ہوئی، ایک ملزم گرفتار کیا۔ ملتان میں چھاپہ مار کر مختلف کارروائی میں 10 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کی گئیں، 2 کلو گرام چرس، 1 کلو گرام افیون، 7 کلو گرام ویڈ اور 6 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ساہیوال میں 5 کلو گرام چرس برآمد ہوئی اور 3 منشیات فروش گرفتار کیے گئے۔ سرگودا میں جو ہے 3 کلو گرام آئس اور 1 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی، ایک شخص کو جو ہے نا گرفتار کیا گیا۔ اچھا یہ تو آپ کی آ گئی جو ہے نا سی این ایف کی کاؤنٹر ٹھیک ہے، رپورٹ آ نارکوٹکس گئی. ہاں جی فورس بالکل کی بالکل. کارروائی جو ہے منشیات سے پاک محفوظ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کارروائیاں کی گئی ہیں اور بڑی سختی سے ان کے جو ڈی جی ہیں لگے ہوئے ہیں انہوں نے بہت ملزموں کے اچھی خلاف۔ بات ہے سر، لیکن اسی سے جڑا ایک کیس بھی ہے جو کہ کہا جا رہا ہے سمندری کے تحصیل کے علاقے 46 گاف پے کا. میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے یہ والا کیس بھی آپ بتائیے جس میں کڈنیپڈ بچوں کو ڈھونڈ کے نکالا ہے پولیس نے. کیا ماجرا ہے یہ، اور وہ بچے کب سے اس طرح سے کڈنیپ تھے اور کیا ہو رہا تھا، کیا سٹوری، کیا ہے بیک گراؤنڈ ہسٹری، کیا ہے اس پورے معاملے کی؟ یار یہ دیکھنا بڑا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جب کسی کا بچہ
گھر سے غائب ہو جائے. اور یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے کبھی بچے غائب ہو جاتے ہیں پریشان، ان کی پریشانی کا آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہوتی ہوگی. اور یہ والا کام مجھے سی سی ڈی کا بڑا پسند آیا. دیکھیں میرے پاس یہ ایک جیسے ایک یہ ایف آئی آر ہے، یہ ایف آئی آر نمبر ہے 28924 مطلب. اور یہ صدر اکاڑا کی ہے، لاہور کی نہیں ہے، صدر اکاڑا کی ہے. اور یہ ایف آئی درج ہوئی تھی 22 سپٹمبر 2024 کو. اور بچہ غائب ہوا تھا گھر سے 10 سپٹمبر کو. اچھا آج کیا ڈیٹ ہے؟ 17 دسمبر 17 دسمبر. آج جناب یہ بچہ جو ہے نا سی سی ڈی نے برآمد کر کے 2 سال بعد یہ حوالے کر دیا. اس کی ایف آئی آر میں تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. پلیز یہ بتائیے. یہ کہتے ہیں جی تھانہ صدر اکاڑا کا میں رہائشی ہوں اور جو محنت مزدوری کرتا ہوں. سائل کا نابالغ بچہ بعمر 13 سال فیضان زکا جو مورخہ 10/9/22 کو نا 24 کو بوقت قریب صبح 8-9 بجے وہ ایک مدرسے میں گیا. ٹھیک ہے، تو کے اندر چھوڑا اسی روز آدھے گھنٹے بعد ہی بچے کو چھوڑا ہے. تو قاری صاحب کی کال آئی کہ بچہ نا کچھ بتائے بغیر نا اپنا کپڑوں کا بیگ چھوڑ کر باہر نکل گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا. سائل نے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ ایڈوکیٹ ان کے ہمراہ وہاں پہ گئے اور بیٹے کی تلاش کی جو کہ نہ ملا. سائل کو خدشہ کہ سائل کے بیٹے کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. اپنے طور پر تلاش جاری رکھی جو آج تک نہ ملا ہے. مقدمہ درج کر کے سائل کے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے. اچھا یہ بچہ جو برآمد کیا ہے سی سی ڈی کا ایک ہے اغوا برائے تاوان سیل ہے. جی سر. گمشدہ بچے و اغوا کے کو ڈیل کرتا ہے یہ. تو انہوں نے جناب منشیات و زیادتی کا شکار گمشدہ اور گھر سے بھاگے 9 بچے بازیاب کروائے ہیں. ٹریس کیے گئے بچوں کو باحفاظت والدین کے سپرد کر دیا گیا ہے. اس میں ایک اور بڑی زبردست چیز ہے وہ بھی بتاتا ہوں. 3 بچوں کو اغوا کے مقدمات تھانہ باغبان پورہ لاہور، تھانہ ایئرپورٹ رحیم یار خان لاہور، تھانہ صدر اکاڑا جس کی ایف آئی آر میں نے بھی پڑھ کے بتائی ہے میں درج تھے. منشیات زیادتی کا شکار بچوں اور ان کے والدین کی یہ جو بڑی زبردست بات کی، والدین کی ماہرین نفسیات سے کونسلنگ کروائی جا رہی ہے. تو یہ بچے ظاہر ہے 1 سال ایک بچہ گھر سے 13 2 سال کا سال نکلا. آپ کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں جی. 2 سال ہو گئے نا. ہوں. تو اب بچہ گھر سے باہر رہے اور پتہ نہیں میں تمہیں بتاؤں اتنی ہاربل چیزیں ہیں نا یہ باہر بچوں کے ساتھ اور میں یہ حیران ہوتا لیکن ہوں. سر وجہ کیا نکلی؟ موقع مطلب ایجنڈا کیا تھا اس کڈنیپنگ کا یا کوئی؟ یہ میں اس کا بتاتا ہوں آپ کو. یہ جی کڈنیپنگ کا بچے یہ نہیں ابھی اس میں ثابت ہوا کہ وہ کڈنیپ ہوا تھا. یہ انہوں نے اب ڈھونڈے کہاں سے میں پوری یہ طرح پلیز بتائیے. ہاں ڈیٹیل جی. بتاتا ہوں. اب ٹریس کیے گئے بچوں کا تعلق لاہور، شیخوپورہ، خانیوال، گجرانوالا، قصور، رحیم یار خان، اکاڑا سمیت مختلف شہروں سے ہے. ٹھیک ہے. گمشدہ گھر سے بھاگنے والے بچوں کو دادا دربار، اب سننا یہ بڑی خوفناک کہانی، ریلوے اسٹیشن بس سٹینڈ سے بازیاب کروایا گیا. اب بازیاب کروانے کا بھی میں وجہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے بتاتا ہوں. اچھا یہ ہمارا پیارا ایک یہ بھی ایک انفارمیشن ہے لوگوں کے لیے. ہمارا پیارا ورچوئل چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہمارا پیارا ایپ ہے ایک. ٹھیک، ورچوئل چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کی تلاش عمل میں لائی گئی. ٹھیک ہے. دکھی والدین نے سی سی ڈی کا دل کھول کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم مریم نواز کے ویژن کے تحت بچوں سے زیادتی، استحصال، چائلڈ لیبر جو ہے سی سی ڈی کہتی ہے کہ جی ہماری ریڈ لائن اگر انہیں اچھا پتہ کہ چلے بچوں کو لے کے بچوں چائلڈ سے لیبر چائلڈ کیا لیبر جاتا کرائی ہے. جا رہی ہو. اب یہ ہو کیا رہا تھا میں تمہیں جی. بتاتا ہوں. اس میں سے جو داتا دربار اور یہ جو لاریڈا یہاں پہ نا آرگنائز کرائم یونٹ تھا سی سی ڈی سے پہلے. اس کے جو ڈی آئی جی تھے نا آج کل وہ ڈی آئی جی ایڈمن ہے سی سی پی او میں، عمران کشور، ڈی آئی جی عمران کشور. جی سر. انہوں نے اس وقت بھی ایک گینگ پکڑا تھا. اور وہ کیا تھا یہ بچے میں بتا رہا ہوں. اب یہ بچوں کا لنک تم نے کہا ہے نا، گھر سے بچے کسی وجہ سے ابا جی نے ڈانٹا، ناراض ہو گئے. بچے ہوتے ہیں نا اس لیے بچہ کیوں غصے میں نکل کے اس لیے کہتے ہیں بچوں کو مت پڑھائی پہ ڈانٹیں، کسی بھی چیز میں مت ڈانٹیں. بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خود سے فیصلہ کریں بچے باہر نکل جاتے ہیں. اچھا اغوا بھی ہو جاتے ہیں. اب وہاں پہ دادا دربار میں ہوٹل ہیں چھوٹے نا، چھوٹے ہوٹل ہوں. جہاں پہ کھانا وانا بھی ہوتا ہے اور پیچھے ان کے انہوں نے کھلا حال ہے، اوپر چھت ہے، حال پہ چارپائیاں بچھائی ہوئی ہیں. مطلب
ایک کمرہ ہے اس میں 5 چارپائیاں بچھی ہوئی، اس کو کہتے ہیں منجی ہوٹل، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں پہ آ، کہتے ہیں یہ جو اس وقت میری ان سے جو ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، انہوں نے بتایا انہوں نے گینگ پکڑا تھا، تو انہوں نے نا ایک کارروائی کی تھی وہاں سے نا داتا دربار میں، جی سر۔ اور ان کو شکایتیں آئی تھی، کوئی گمنام لوگوں نے خط لکھے تھے، انہوں نے 2-3 کاروائیاں ایک بڑی زبردست کی تھی، وہ نا ان کو کوئی گمنام خط آتا تھا تو اس خط کو یہ ضائع نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر وہ یہ عمران کشور نا اس خط کو نا ڈیپلی دیتے، اس پہ انہوں نے کارروائی کی، ان کے علم میں آیا کہ وہاں بچوں کو سوڈمی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو وہاں پہ کوئی جو کمرہ جو لیتا ہے چارپائی، وہ مطلب تھوڑے سے پیسوں میں 200 روپے یا 300 روپے رات کے، یا اتنے پیسوں میں چارپائی رات کو سونے کے لیے، اور ساتھ میں وہاں پہ وہ ہوٹل والے جو ہیں جو چارپائی دیتے تھے وہ چھوٹے بچوں کو برے کام کے لیے ان کو دیتے تھے، اور وہ 500 سے لے کے 1500 تک میں یہ بچے ان کا یہ اتصال ہو رہا تھا، یہ اب میں نے ابھی پڑھا نا کہ زیادتی، بچوں کو زیادتی اور یہ سارا منشیات اور یہ وہ، اور پھر لفظ ہے بازیاب، تو یہ بچے یہاں سے جب گھر سے بھاگتے جاتے ہیں نا تو ان کو نشے پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ نشے پہ لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ ان سے چائلڈ لیبر کروائی جاتی ہے، ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، تو پھر اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، یہاں پہ ایک گینگ موجود ہے لاری اڈے میں، یہ جہاں بھی لاری اڈے موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دادا دربار کے ارد آپ کو پتا بہت سارے ہوٹل ہیں، تو یہ وہاں پہ، تو یہ بڑا زبردست کام جو انہوں نے کیا ہے سی سی ڈی نے، ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے بچوں کو پکڑے، بالکل درست سر آپ نے کہا اور ایسے بچوں کو پکڑ کے ان کو ریہیب میں داخل کرے، ان کو مطلب گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں پہ کوئی ادارہ یہ کہ جی فنڈ نہیں ہے ساڑھے کو ہمارے سے، یہ بڑی نہیں، نہیں بڑی بات گورنمنٹ تو اچھا کام کر رہی ہے سر، امید ہے کہ اور بہترین میں ہو۔ کہتا ہوں یہ پرپوزل بنا کے مریم نواز صاحبہ کو دیں کہ جناب ہمیں چاہیے کوئی 200 بچوں کے لیے ہم نے وہ بنانا ہے، شیلٹر ہوم بنانا ہے 200 بالکل بچوں درست، کے لیے، جیسے پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا بابوں کے لیے، آپ بچوں کے لیے بنائیں، بالکل ٹھیک بات آپ اور کی وہ ہے۔ بنائیں، وہ یوں کر کے فنڈ آپ کو میں بتاؤں، یوں کر کے مریم نواز صاحبہ یوں کر کے فنڈ جاری کریں لوگ گے، دینا شروع کر دیں گے ڈونیشن لوگ کام کرنے بنائیں گے، کے کیونکہ لیے، یہ آپ کے آنے والے یہ نسل ہے، انہی میں سے وہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ دماغ ان کے خراب ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح کے جو یہ جو جو نیڈ کاؤنسلنگ۔ ہاں، اور غلط کام میں پڑھ کے یہ جو تھا جوید اقبال جو وہ بس 100 بچوں والا مرڈر، وہ یہیں سے انہی چیزوں میں سے خراب ہوا تھا نا۔ سی سی ڈی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا سمندری کے علاقے 40 گاف بے میں جاننا چاہوں گی سر وہاں پہ جو ملزم ہے جس نے مار دیا لوگوں کو اور ایک مرڈر اٹیمپٹ بھی کی، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ساؤنڈ مائنڈڈ نہیں تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہاں پہ سی سی ڈی نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ یار یہ کوشچن مار کے وہاں پہ جو آر پی او ہے نا، جی جو لگے ابھی لاسٹ ویک میں 4-5 دن ہوئے ہیں، سہیل سکھیرا صاحب، اب سہیل سکھیرا صاحب جو ہیں ان کو میں اے ایس پی کے دور سے جانتا ہوں، جب ان کی پہلی اے ایس پی شپ تھی سبزہ زار کی، بہت زبردست قسم کے اس وقت کے انویسٹیگیشن جو آپریشن، پولیس آپریشنز کے، کامبنگ آپریشنز کے ایکسپرٹ، اور مطلب پولیسنگ کے اگر دیکھا جائے تو اگر سہیل سکھیرا صاحب کوئی اگر ٹاپ 3 میں بات کریں نا پولیس آفیسرز کی، ان میں کہیں ان کا نام ہے، وہ اس وقت فیصل آباد کے آر پی او ہیں، تو مجھے لگتا ہے ابھی یہ والی چیز یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس طریقے سے ان کے نالج میں نہیں آئی، کیونکہ جو میرے علم میں آئی ہے بات، چودھری صاحب ہیں، چودھری غلام احمد صاحب، سماجی شخصیت ہے، سیاسی سماجی شخصیت ہے، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو گاڑی کے نے کوئی ٹائر خراب تھا یا کیا تھا، ان کا ملازم ٹائر ٹھیک کر رہا ہے تو وہاں پاس کھڑے، تو سامنے سے وہ آئے ایک موٹر سائیکل، تو پیچھے بیٹھے ہوئے موٹر سائیکل کے پیچھے جو شخص بیٹھا تھا اس نے ان کے اوپر جناب فائرنگ کر دی، ٹارگٹ، اس کو کہتے ہیں شوٹر کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں شوٹر نہیں جسے کہتے ہیں یہ وہ فائرنگ کر دی، شاید ان کا بتانا ہے کہ چونکہ وہ گاڑی کا اپنے ٹھیک کروا دے، انہوں نے سامنے آگے گاڑی کھڑی تھی گھر کے آگے، انہیں بڑی مشکل سے نیچے ہو کے گاڑی کی اور لے کے اپنی جان بچائی، اور اس کی فائرنگ جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ لگی، گاڑی میں بلا وجہ لگی، کوئی وجہ کوئی دشمنی میں وہی کوئی؟ بتانے جا رہا ہوں، تو وہ مار کے نا وہ نکل گیا وہاں سے وہ نکل گیا، تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ آگے ایک بندہ مرا پڑا، اس کی لاش پڑی ہے، ہوا یہ ایف آئی آر موجود ہے،
بتائیے سر ایف آئی آر موجود ہے، جس ایف آئی آر میں کے نے مطابق نا ہم مطلب آپ کو پتہ ہے ہم ایسی بات تو کرتے ہی نہیں ہے نا، ہوں، نہ کسی کی فرمائشی نہ کوئی چیز، لیکن ہم وہ چیز ضرور ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آ جائے، جی پلیز بتائیے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اس میں 2 چیزیں، ایک تو منشیات کے خلاف سی سی ڈی آپریشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کیوں نہیں پہنچی اب میں تک؟ بتا رہا ہوں نا اس جو صاحب ہیں ان کا نام ہے وہ خلیل احمد ہے، کوئی وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ ہمیں جو پتہ چلا ہے، ظاہر ہے ہمیں تو پتہ چلا ہے وہاں پہ نہیں ہے، کہ وہ منشیات فروش بھی ہے اور نوٹوریس قسم کا بندہ ہے جس نے یہ حملہ کیا تھا، مطلب ایک شوٹر کے طور پہ. اب یہ پکڑا جائے تو اور پتہ چلے پولیس گا یہ کی بطور طرف سے شوٹر کوئی اس نے ایکشن حملہ نہیں کیا. ہوا؟ ابھی تک کوئی ایف کہتے آئی ہیں آر درج ہوئی کچھ ایسا؟ ایف آئی آر یہ میرے پاس ہے، میں پھر پڑھ کے سناتا بتائیے ہوں، یہ اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ ہم ویسی تو بات کرتے نہیں ہیں، ہم تو ایف آئی آر پلیز سے بتائیے. کے مطابق بات کرتے ہیں. جناب یہ لکھتے ہیں کہ باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ ترکھانی، یہ جو تھانہ یہ حدود ہے تھانہ ترکھانی سمندری ضلع فیصلہ آباد. جناب عالی گزارش ہے کہ میں چک نمبر 46 گاف بے تحصیل سمندری ضلع فیصلہ آباد کا رہائشی ہوں اور زمینداری کرتا ہوں. آج مورخہ 14/12 مطلب 14 دسمبر 2025 بوقت قریب 1:15 پر دن میں میرا جو میں پسیران کے اپنے بچوں کے ہمراہ محمد فیصل، محمد شاہد اور محمد اشرف ولد غلام حسین سکنہ دیا اور بھتیجا محمد اکرم کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. محمد اکرم کے بھتیجے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یا محمد خلیل ولد بشیر احمد قوم ارائیں مسلح بندوق 223 بور 223 بور ساکن چک نمبر 46 گاو بے تحصیل سمندری ضلع فیصلہ آباد با سواری موٹر سائیکل 125 آ گیا اور اس کے بیٹے محمد شاہد کو ورغلا پھسلا کر باہر بلایا. محمد شاہد موٹر سائیکل چلانے لگا اور مطلب اس کو بلایا اور بلا کے اسے کہا تو موٹر سائیکل چلا، اس کے پیچھے بیٹھ گیا، گن اس کے ہاتھ میں. اب یہ جو مقدمے کا مدعی ہے یہ وہ بیان کر رہا ہے، یہ ایف آئی ٹھیک. آر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایف آئی آر ہے. مدعی کا پورا نام بتائیے. بشیر احمد ولد ٹھیک. محمد منشی، اور خلیل احمد جو ہے وہ ہیں گلٹی یہ گلٹی ہے. اور اس وقت فرار ہیں. ابھی میں وہی بتانے لگا ہوں، ذرا یہ ایف آئی آر ذرا پڑھنی ضروری ہے. محمد شاہد موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اس کا بیٹا، اور وہ اس کے پیچھے بیٹھ گیا. جو ہی وہ چودھری غلام احمد ولد، اب یہ لکھوا رہا ہے مدعی، وہ یہ لکھوا رہا ہے کس کے اوپر، جو میں نے پہلے بتایا ہے چودھری غلام محمد کے اوپر فائرنگ ہوئی. اب یہ بتا رہا ہے ایف آئی آر کے اندر، جو ہی چودھری غلام احمد ولد غلام رسول قوم جٹ ساکن دھیا سابقہ ناظم، وہ سابقہ ناظم بھی ہے علاقے کا، کہ گھر مطلب سماجی آدمی، شریف آدمی ہے وہ، گھر کے باہر پہنچے. غلام احمد کو اپنی کار کے پاس کھڑا دیکھ کر، وہ جو میں نے بتایا کار کے پاس کھڑا پنچر لگوا رہا ہے، محمد خلیل نے چودھری غلام احمد کو قتل کرنے کے لیے برسٹ سیدھا جان لیوا چودھری غلام احمد پر فائر کیے، جو غلام احمد کی کار کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور خوش قسمت سے بچ گیا. برسٹ چودھری غلام احمد کی باہر کھڑی کار کی پچھلی سکرین اور پلر اور دیوار پر لگے، جیسے میں نے بتایا آپ کو. میں نے شور کیا، وہ خود کہہ رہا ہے، میں نے شور کیا تو محمد خلیل میرے بیٹے کو گالی گلوچ کرتے ہوئے موٹر سائیکل تیز چلانے کو کہا. محمد شاہد نے ڈگری کالج کے کونے پر پہنچ کر وہاں سے آگے نکل گئے جہاں پہ فائرنگ کی، ہوں. موٹر سائیکل کھڑا کر دیا. محمد خلیل کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو محمد خلیل نے میرے اور محمد اشرف وغیرہ کے دیکھتے ہی دیکھتے، مطلب یہ پیچھے بھاگ رہے تھے اس کے نا، بیٹے کو کہہ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے، وہ بیان یہ کرتے دیکھتے ہی دیکھتے بندوق 223 بور سے اس کے بیٹے پر برسٹ مارا، جو پسرم محمد شاہد کے سر اور گردن پر لگا، جس سے پسرم محمد شاہد کے سر کے اور خیچے اڑ گئے. ہمارے دیکھتے ہی محمد شاہد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جاں بحق ہو گیا اور محمد خلیل باسواری موٹر سائیکل للکارے مارتا ہوا، اگر کوئی قریب آیا جان سے مار دوں گا، بطرف بس اسٹاپ فرار ہو گیا. وجہ ناد یہ، اب یہ بتاتا ہے، وجہ ناد یہ ہے کہ محمد خلیل کی چودھری غلام احمد کے ساتھ مخالفت تھی، جو خلیل نے میرے بیٹے محمد شاہد کو ورغلا پھسلا کر بس سواری موٹر سائیکل محمد شاہد کے پیچھے مسلح ہے بیٹھ کر چودھری غلام احمد پر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے چودھری غلام احمد محمد خلیل کو مسلح ہے دیکھ کر کار کے پیچھے پاس بیٹھ گیا، جو خوش قسمت سے بچ گیا. برسٹ کار کی پچھلی سکرین پلر دیوار پر لگا. بعد محمد شاہد نے ڈگری کالج کے کونا پر موٹر سائیکل روک کر کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ نے چودھری غلام احمد پر قاتلانہ حملہ فائرنگ کی ہے. اس رنج کی وجہ سے محمد خلیل نے
محمد شاہد پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے برسٹ مار کر محمد شاہد کو ناحق قتل کیا ہے، مقدمہ درج کیا جائے، نوازش ہوگی۔ الارض بشیر احمد ولد محمد منشی ذات جٹ، ساکن چک نمبر 46 گاو بے، تحصیل سمندری، ضلع فیصل آباد، ضبط نشان انگوٹھا سائل۔ اچھا، یہ تھی ایف آئی آر۔ اب وہ علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو خلیل ہے یہ اسلحہ لے کر وہیں پہ دندناتا ویسے ہی پھر رہا ہے، اور کرمنل ریکارڈ آلریڈی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اس کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پہلے اور ایف آئی آر لوگوں درج کا ہوئی ہے ان لوگوں کے کا نام جو پہ؟ اصل جو ہے نا، لوگوں کا مسئلہ جو ہے، لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ مار دیا اور بطور شوٹر اس نے کسی کے اوپر حملہ کیا جو ایک سابق ناظم ہے، اور یہ جو خلیل نے، تو اس کو جناب ابھی تک پولیس نے یا سی سی ڈی نے کیوں نہیں پکڑا، اور کیوں یہ نہیں پوچھا۔ دہشت اور ٹیرر پھیلا رہا ہے علاقے میں، تو ہاں، لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کوئی متاثرین جو ہے ان یہ کی میں نے کوئی وہی ان لوگوں سیکورٹی کی کے بات بتائی نا انتظامات؟ کہ وہ لوگ پریشان ہیں، وہ کہتے جی، ہیں، تو ان کا مطابق، ان لوگوں کے مطابق مبینہ طور پر وہ اسلحہ لے کے لہراتا ہوا وہ سرعام پھر رہا ہے علاقے میں، اور اسی سے لوگ پریشان ہیں۔ جس فیملی سے خلیل احمد کا تعلق ہے، وہ فیملی کا کیا بیان ہے؟ کوئی فرنٹ پہ آ کے کہتے ہیں، کوئی رسپانس ہے، یا وہ لوگ بھی ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، خلیل احمد جو ہے وہ تو ملزم ہے نا، تو وہ تو میرا خیال ہے کہیں پہ تو رہتا ہی ہوگا نا؟ محمد خلیل ہے، جو اس کا نام ہے محمد خلیل، یہ وہاں سے ابھی جو ہے نا اپنے پھرتا ہوا نظر آتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے گھر والوں کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ہم نے تو کہا، میں تو آپ سے ابھی میں نے سب سے پہلے کہا، اگر محمد خلیل احمد اپنا کوئی موقف دینا چاہتا ہے اس پہ تو وہ ہم سے رابطہ کر لے، ہم اس کو ضرور دیں گے اس کا، لیکن ہم نے جو ایف آئی آر میں جو جی، درج بہت ہے شکریہ آپ وہ نے ہم نے شیئر اس کو کی ہے، بتایا، اور وی اور ریکویسٹ سی سی لوگ ڈی ایز ویل۔ پریشان ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سی سی ڈی جو ہے نا اس کو کیوں نہیں پوچھ رہی، کیونکہ یہ منشیات بھی بیچتا ہے، اور مبینہ طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ اسے منشیات بھی بیچتا ہے، اور اس نے پھر اور بھی کئی مقدمات سنگین قسم کے سی ہیں۔ سی ڈی ظاہر ہے ریکارڈ اگر ول لک انٹو مقدمات ہیں دس تو میٹر۔ مقدمات ہیں تو ریکارڈ، پھر ریکارڈ موجود ہے۔ بالکل سر، بالکل، بہت شکریہ آپ چل، سر۔ رافیل کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہے، بتائیے؟ اچھا جی، جو 4 رافیل ہماری پاکستانی پاک فضائیہ نے گرائے تھے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی کپتانی میں، سربراہی میں، اچھا وہ ایک برطانوی طیارہ ہے، برطانوی دفاعی جریدہ ہے کی ایرو، ٹھیک ہے نا، اس کے میگزین میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مئی پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی 52 منٹس کی جنگ، اچھا کتنے مزے کی بات ہے، انڈیا کو نے گھٹنے ٹیک دیے سے 52 منٹس کے اندر، اور اگر عالمی قوتیں بیچ میں مداخلت نہ کرتی مسالت کے could لیے، have gone longer۔ ہوئے دلی ہم نے فتح کر لیا تھا، ان کے سارے، میں آپ کو بتاؤں جہاں تک میرا خیال ہے، جو چیزیں اس وقت کے جو نظر آتی ہیں، جو نظر آئی ہیں، ان کا دفاعی نظام سارا مفلوج ہو چکا ہوا تھا، اور جہاز جو ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے جہاز تباہ کر دینے تھے، تو یہ بیچ میں مداخلت ہوئی تو یہ 52 منٹ جنگ رہی، ورنہ کافی بھارت کی تباہی ہوتی۔ فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے، اور اس میگزین کی رپورٹ میں بتایا گیا، جو اس میں مزے کی بات ہے، تباہ رافیل طیاروں کے نمبر، جو یہ ایک نمبر ہوتا ہے طیاروں کا نا، ایک جب ان کی میڈ ہوتے ہیں، بنتے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں ان کے، ایک جیسے ای ایم ای نمبر نہیں جی جی، وہ کوئی نمبرز کی لسٹ ہوتا آئی ویسے، ہے، ہاں وہ انہوں نے وہ جاری کی، یہ بڑی بتائیے۔ ایکسکلوسیو بات ہے، میں نے اس لیے کہا تھا اس میں ہم بتائیں کہ رافیل طیاروں کے نمبر جو ہیں BS001، BS021، BS022 اور BS027، 4 نمبرز، چاروں نمبر۔ بھارت یعنی ان چاروں چاروں فائر۔ طیاروں کے سیریل نمبر کے ساتھ کوئی واضح تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، تاہم، ٹھیک ہے نا، اور رپورٹ میں لکھا ہے، اور پاکستان کے ملٹی ڈومین آپریشنز نے بھارتی فضائیہ کو مفلوج کیا۔ یہ جو نا کی ایرو جو ہے نا، یہ اس کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اردو میں ذرا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارے ہر طرح کے سامعین ان کو اچھا وہ سمجھ آ جائے۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، مگ 20 SU-30 اور ہیرون ڈرون شامل ہیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا 10 مئی کو JF-17C بلاک 3 نے ادھم پور میں دفاعی نظام S-400، جس کے بارے میں بتایا جیسا دنیا کا سب سے مضبوط ترین دفاعی نظام ہے، اس دفاعی نظام کے ہوتے ہوئے کوئی چڑی بھی نہیں پر مار سکتی، یہ چڑی بھی نہیں پر مار سکتی، کو تباہ کیا۔ پاکستانی فضائیہ نے برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ کیا۔
رپورٹ کے مطابق پاکستانی سائبر یونٹس نے بھارت کے تقریباً 96% سوشل نیٹ ورک ڈیجیٹل نظام کو مفلوج کیا، پہلی بار کسی فضائیہ نے، اور یہ دنیا کی ہسٹری میں ہوا۔ فرسٹ ٹائم ایور ان ہسٹری. ہاں، پہلی بار۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ہمارا کوئی اخبار، ہمارا کوئی جرنلسٹ، کوئی وہ نہیں لکھ رہا ہے، یہ برطانوی جریدہ ہے، دفاعی جریدہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک کی ہے، وہ بہت بڑا ایک جو ہے نا مستند وہ ان کا میگزین ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ پہلی بار کسی فضائیہ نے سائبر اور روایتی عسکری اقدامات یکجا کر کے کارروائی کی اور کامیابی حاصل۔ چلیں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ چیزیں بہت آتی بہت رہیں گی، شکریہ آپ نے شیئر یہ آتی رہیں گی، یہ رافیل نائس. بس۔ چلیں thank you sir for being part of today's show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.